नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। खुद कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासतदान के सीने में होता है। इसका बारे में किसी का अभी तक कोई कौल सामने नहीं आया। हुजूर, सियासतदान और सियासी पार्टीज ये जब अपना मंशूर बनाते हैं तो इसमें बेसिक चीज़ जो होनी चाहिए वो होती है अवाम के जान व माल और इज़्ज़त की हिफाजत, और इसके साथ साथ अदल व इंसाफ। और पाकिस्तान में हमारा अलमिया बड़ा अजीब सा है कि ना तो जान व माल महफूज है, ना इज़्ज़त महफूज है, और ना अदल व इंसाफ है। आज के इसी प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं साबिक वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सैयद हामिद सईद काज़मी साहब। काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला जी। काज़मी साहब, अवाम की जान व माल इज़्ज़त की हिफाजत और अवाम को अदल व इंसाफ मुहैया करना, ये बेसिक टास्क है हुक्मरानों की। आप भी कुछ ऐसा हुक्मरानी में रहे हैं, और ये क्या सिनेरियो है? सुमोटो लिया गया, हज करप्शन, अरबों रुपए की करप्शन, और बकौल आपके ये टोटल मिसमैनेजमेंट थी कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन की मेरे ख्याल में तामीर की वजह से वो हुआ। तो ये मिसमैनेजमेंट को करप्शन में, देखिए, गुजारिश ये है, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, आपने मुझे ज़रा भड़ास निकालने का मौका भी दिया, ज़रा अपने जज्बात के इजहार का भी और हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने का भी। 2010 हज में हमने अपनी तरफ से आइडियल इंतज़ामात किए थे, और ये भी अर्ज़ करता चलूँ, और ये मैं जो मैं कह रहा हूँ इसके लिए मैं हज़ारों गवाह पेश कर सकता हूँ कि वो लोग जो मिना में परेशान हुए, उनके अलावा जो परेशान नहीं हुए, वो गवाही देंगे कि शायद इतना अच्छा हज पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। तो हमने उस साल एक्स्ट्रा पैसे लेके हाजियों के लिए मिना में आइडियल जगह ली थी जो जमारात से बहुत करीब थी, और हमने ये चाहा था कि हाजियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते थे कि जनाब वो आइडियल जगह इंडिया ले जाता है, बांग्लादेश ले जाता है, आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता। हमने मैनेज किया। जब मैं हज डेलीगेशन की सरबराही के लिए वहाँ पहुँचा सऊदीया में हज से 2-3 दिन पहले, तो मुझे हज मिशन के लोगों ने बहुत परेशानी से बताया कि हम बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। हमारे 5 कैंप जो आइडियल जगह पे थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है, और दूर पहाड़ काट के नए कैंप बनाए जा रहे हैं, और इस अरसे में वो नए कैंप तैयार हो भी नहीं सकते, ज़ाहिर है पहाड़ काटना है, सब करना। तो वहाँ पे हाजी जो हैं इंतहाई परेशान होंगे, और फिर वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर एक हाजी को पानी की बोतल लेने के लिए भी पहाड़ से उतरना पड़ेगा, तो क्या बनेगा उनका। तो आप इस बारे में कुछ करें। अगरचे उस वक्त उनके वजीर हज से मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने किसी तरह मैनेज किया, उनसे मिला। उन्होंने बताया कि जी बात यह है कि ये पहला साल है जब अराफात और मिना के दरमियान ट्रेन सर्विस शुरू हो रही है, और ये जगह जहाँ आपके कैंप हैं, यहाँ कैंप थे, यहाँ पर उस ट्रेन का स्टेशन बन रहा है, और यहाँ पर लाखों हाजियों ने गुजरना है, तो ये जगह तो हमें वैकेट करनी ही है, वो हमारी मजबूरी है। मैंने उनसे कहा भी सही कि जनाब ये चीज़ें तो प्लानिंग का हिस्सा होती हैं, ट्रेन का स्टेशन, बगैर स्टेशन के ट्रेन का क्या तस्वुर है, तो ये चीज़ें तो आपको पहले ख्याल रखना चाहिए था। आप उन लोगों से आर्गू नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी जो भी है, अब ये आपके कैंपों की वजह से हम ट्रेन का प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम बस इतनी तसल्ली दिलाते हैं कि वो नए कैंप जो हैं ठीक है वो इस जगह पे नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा लेबर लगा देते हैं और जनाब तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, कोई मसला नहीं होगा। जब मैंने देखा कि मज़ीद बहस का कोई फ़ायदा नहीं, मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, ये देख लेते हैं। अब जब वहाँ हज शुरू हुआ तो पता चला कि जनाब वो कैंप का हाल तो बहुत नाकिस है। वहाँ ना वाटर सप्लाई सही है, ना इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ना टॉयलेट्स का निज़ाम सही है। हज ये है कि फर्श तक हमवार नहीं है, हाजी सुकून से सो भी नहीं सकता, तो ये क्या बनेगा। मैंने जनाब उधर राब्ता करने की कोशिश की। उस वक्त वो जो वजीर थे वो तो नहीं आ सके, लेकिन वहाँ पर सारा इंतज़ाम तो मुअस्ससा जनूब एशिया का होता है, उसको जनूब मुअस्ससा जनूब आसिया वो अपने हवा हिसाब से लिखते हैं अरबी ज़बान के पस मंज़र में। तो उसके जो चेयरमैन
تھے عدنان کاتب صاحب, ان کو پھر میں نے پکڑا, ان کو مس گائیڈ کیا تھا ان کے کانٹریکٹر نے یہ سوچ کے کہ یہاں تک کون پہنچے گا, اور پاکستانی بیچارے وہ تو ویسے ہی بے یار و مددگار اور یتیم و یسیر سمجھے جاتے ہیں, کہا کہ یہ اس نے وہ پیسے اپنی جیب میں ڈالے اور ان کو کہہ دیا کہ میں نے سارا انتظام کر دیا. میں نے کہا وہاں بہت پروگرام ناقص ہے, وہ نہیں مانے. پھر میں نے ان کو پکڑا اور میں ساتھ لے گیا, میں نے کہا چل کے دیکھیں, اگر وہاں پہ انتظام صحیح ہوئے تو کیمپ دور لے جانے کی جو شکایت ہے میں واپس لے کے آپ کا شکر گزار ہو جاؤں گا, اور اگر انتظام خراب ہوئے جیسے مجھے پتہ ہے ویسے ہوئے تو پھر میں آپ سے کمپنسیشن ڈیمانڈ کروں گا. اچھا, ان کو چونکہ کانٹریکٹر نے اطلاع دی تھی, دے ور ویری کانفیڈنٹ, ہم ٹھیک ہے, انہوں نے مجھ سے کمٹ کر لیا. اب میں ان کو لے کے پہنچا کمپنسیشن دینے کا, کمپنسیشن دینے. اوکے, میں جب وہاں پہ پہنچا تو حالات تو ویسے ہی تھے جیسے میں نے سنے تھے, اور ہم پاکستانی ماشاءاللہ جذبات میں بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور سیدھی بات ہے حاجی جب اس تکلیف میں ہوں گے تو ان کو جذبات اگر ان کے خراب تھے تو ان کو الزام بھی میں نہیں دے سکتا, وہ بالکل برحق تھے. مجھے دیکھ کر انہوں نے مظاہرہ بھی کیا, نعرے بھی لگائے, اور عدنان کاتب بیچارے شرمندہ کہ ان کی غلطی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی وزراء کے سامنے تو کسی کے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی, تو یہ تو ہمارا ایک عوامی سسٹم ہے. تو انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو انہوں نے شرمندگی مٹانے کے لیے مجھے کہا کہ قاضی صاحب آپ صحیح کہتے ہیں, آپ کو کمپنسیشن ملنی چاہیے, آپ ڈیزرو کرتے ہیں. ان کے اعتماد دلانے پر میں نے کمپنسیشن ڈیمانڈ کر دی. وہاں میں نے کمپنسیشن ڈیمانڈ کی, یہاں شور مچ گیا. حامی سعید کاظمی اپنا قصور سعودیوں کے سر تھوپ رہا ہے, اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وہ جناب دیکھے چکر چلا رہا ہے, ان سے کمپنسیشن ڈیمانڈ کر رہا ہے, تعلقات خراب کر رہا ہے. اتنا شور مچا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تک کو وضاحتیں کرنی پڑیں کہ نہیں بھائی سعودیوں کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے محسن ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں. لیکن میں نے تو ظاہر ہے کہ ان کو اعتماد میں لے کے ڈیمانڈ کیا تھا, تو میں نے روانہ ہونا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی 2 دن اسٹے پرولونگ کر لیجیے, کیونکہ چیک بننے میں ذرا وقت لگ رہا ہے, ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں کتنے حاجی خراب ہوئے, ہم نے ان کو پر حاجی کمپنسیٹ کرنا ہے, ساری کیلکولیشن, پھر چیک بننا, تو 2 دن لگیں گے. آپ پلیز اپنا 2 دن اسٹے پرولونگ کیجیے, ہم وہ چیک آپ کے ہاتھ میں اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے تکلیف آپ کو بھی ہوئی ہے. میں نے جناب 2 دن مزید ٹھہر کر ان سے وہ چیک وصول کیا. جب واپس آ رہا تھا اپنی دانش میں بڑا سینہ چوڑا کر کے بڑے اعتماد سے کہ اب تو مجھے کوئی الزام نہیں دے سکے گا. بھئی یہاں پر ان حاجیوں کی بے شک تکلیف کا ذکر ہوتا رہا, اور وہ جینون تھا, وہ غلط نہیں تھا. اور پھر ایک بات جہاں پہ وہ بات مکمل کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں, ابھی جب میری ایکویٹر کے بریت کی خبر آئی تو ایک ٹی وی چینل نے کیا حرکت کی, ادھر میرے بری ہونے کی بریکنگ نیوز چل رہی ہے, اور بیک گراؤنڈ میں مینا میں جو حاجی پریشان ہوئے تھے ان کی فلم چلا رہے. یعنی وہ سیدھا سادہ یہ میسج کنوے کر رہے تھے کہ دیکھو جی یہ تو بری ہو گئے, حاجیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں. میرا سوال سیدھا سادہ یہ ہے کہ اچھا سعودیوں نے مجھے جب چیک دیا تو اس کے ساتھ ان حاجیوں کی فہرست بھی دی اور ایک کورنگ لیٹر بھی دیا, اور اس کورنگ لیٹر میں یہ لکھا کہ ہمارے کانٹریکٹر کی غلطی کی وجہ سے پاکستانی حاجیوں کو جو تکلیف پہنچی تھی ہم اس کے عوض یہ ان کی دلجوئی کے لیے یہ پیش کر رہے ہیں. تقریباً 45 کروڑ پاکستانی روپوں کا چیک لے کے میں وہاں سے آیا, اور مینا اور عرفات میں دنیا کی کسی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, اور ٹوٹلی سعودی حکومت کا انتظام ہوتا ہے. انہوں نے کمپنسیٹ کیا, تو سوال یہ ہے کہ مجھ پر الزام کیسے لگایا جا سکتا تھا. یہ جو 45 کروڑ روپے کی جو کمپنسیشن کی جو سعودی گورنمنٹ نے اماؤنٹ دی, وہ اماؤنٹ ان لسٹ کے مطابق لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو. جی بالکل, دیکھیں نا گورنمنٹ تو گورنمنٹ ٹرانزیکشن ہے, یہ گورنمنٹ تو آگے جو پاکستان گورنمنٹ کے تو آ گیا چیک, پاکستان گورنمنٹ کو آ گیا, پھر ان تمام حاجیوں کو پہنچا. بلکہ بعد میں ایسا ہوا کہ وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں یہ کمپنسیشن کافی نہیں ہے, 25,000 فی حاجی, ان کو زیادہ کمپنسیشن ملنی چاہیے. تو انہوں نے یہاں پر انہی حاجیوں کو مزید کمپنسیشن دلوائی, انہی حاجیوں کو. وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دی, وہ سعودی حکومت وہ سپریم کورٹ کے کہنے پر دی. اچھا, وہ کتنی پاکستانی گورنمنٹ نے کتنی دی؟ وہ بھی تقریباً اتنی تھی, 25,000 کے قریب وہ بھی تھی. جی. تو یہ فی حاجی اس کا مطلب ہے کہ 25,000 روپے سعودی گورنمنٹ نے, 25,000 روپے گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ کمپنسیشن دی. تو پرابلم کدھر تھا؟ پرابلم تو میرے ساتھ تھا نا. تھی پرابلم یہ تھا کہ جناب وہاں پر حاجی جو پریشان ہوئے, تکلیف ہوئی,
ٹھیک ہے کمپنسیشن ہو گئی لیکن وہ تکلیف کا ازالہ تو بہرحال نہیں تھا. اور پھر یہ کہ وہ جذبات اپنی جگہ پہ تھے, اور پھر یہ کہ میں بہرحال ایک سافٹ ٹارگٹ تھا اور ایک ڈیلیبریٹ ایک کانسپیریسی تھی میرے خلاف. میں دیکھیے ہمارے ملک میں جو حالات ہیں, جو سیکٹرینزم ہے, جو ٹیررزم ہے, اور جو لا اینڈ آرڈر سچویشنز ہیں, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انہینس آل دیز تھنگس. میں اس کو بڑھانا نہیں چاہتا, میں اس لیے اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بہرحال میں ایک سافٹ ٹارگٹ تھا. اچھا, اس وقت جب یہ سموٹو لیا گیا اس وقت آپ وزارت پہ؟ جی میں وزیر تھا. وزیر تھا. اچھا, آپ کے وزارت میں ہی یہ کیس اپلائی سموٹو ہو گیا تھا؟ جی جی. اوکے. اچھا قاسم ابھی گفتگو ہماری میں کنٹینیو رکھیں گے. ناظرین ایک ٹائم ہے شارٹ بریک کا, اسٹے ٹیون ود پارٹنرز. ویلکم بیک ناظرین. اچھا قاسم صاحب, یہ پھر آپ کی وزارت میں یہ کیس چلتا رہا, 2010 میں سٹارٹ ہوا, یہ کب تک پروسیس میں چلا جی؟ یہ جناب 2010 میں شروع ہوا اور 2011 کی غالباً 10 فروری کو میرے وارنٹ ایشو کیے گئے, اور یہ ٹرائل کورٹ میں انہوں نے میرے خلاف جو فیصلہ سنایا یہ 3 جون سن 2016 کو, یعنی 6 برس سے زیادہ یہ کیس چل رہا ہے. اسی وقت پھر آپ کو ارسٹ 3 جون کو ارسٹ کر لیا گیا؟ جی ظاہر ہے, اس وقت ارسٹ کر لیا گیا. اس سے پہلے بھی میں گرفتار رہا. جب کیس شروع ہوا تھا تقریباً کوئی 1.25 سال اس وقت میں گرفتار رہا, جب میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا. مجھے پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی میں لے جایا جاتا تھا. اچھا, آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جھوٹے الزامات لگانے والوں کو کڑی سزا ملنی چاہیے. جی. یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ آپ کی گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر آپ کا, پریزیڈنٹ آپ کا, آپ خود وفاقی وزیر. حضور والا گزارش ہے آپ میرے سٹیٹمنٹ پہ غور کریں. جھوٹے الزام لگانے والوں کو, یہ کیس میرے خلاف میری گورنمنٹ نے تو شروع نہیں کرایا تھا. اگر میری گورنمنٹ شروع کراتی تو گورنمنٹ کا کچھ فائدہ ہوتا. میرے کیس کی وجہ سے جتنا سفر کیا ہماری گورنمنٹ نے یہ ہر ایک کو پتہ ہے. اور اس وقت تو خاص طور پہ چونکہ اعظم سباتی کو اور مجھے, ہم دونوں کو اکٹھا وہ ڈسپلنری ایکشن کے تحت وہ کیبنٹ سے علیحدہ کیا گیا, اور اعظم سباتی کو علیحدہ کرنے کی وجہ سے JUI نے جو رویہ اختیار کیا اس کی وجہ سے لگتا تھا کہ جناب حکومت آج گئی اور کل گئی. تو میری وجہ سے تو حکومت کو دھچکا پہنچا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ جب میرے خلاف کیس شروع ہوا تو چونکہ لوگ باتیں بنانے لگے, الزام دینے لگے, نام آنے لگا وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے کا بھی, وہ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے ظاہر ہے نہ مجھے پتہ ہے, نہ میں انویسٹیگیشن کرنے والا ہوں اور نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے لوگ ان کو الزام دیتے ہیں. لیکن کیس میرے خلاف شروع کرنا اور بنانا یہ تو حکومت کا کام نہیں تھا نا. مجھ پر الزام لگانے والے 2 افراد تھے. سب سے پہلے جو فرد تھا وہ عمر خان علی شیرزئی تھا, جو سعودیہ میں پاکستانی سفیر تھا. اور بڑی دلچسپ کہانی ہے, سعودیہ میں پاکستانی سفیر ہے, کانٹریکٹ پر ہے, اور سعودیہ میں حج ڈیلیگیشن کی سربراہ کی حیثیت سے پہنچا ہوا ہوں, میں بھی وہاں پر ہوں. اور اس وقت وہ سفیر وہاں پریس کانفرنس کرتا ہے. سفیر ہے, پاکستانی گورنمنٹ کا ملازم ہے, کوئی پولیٹیشین نہیں ہے. وہ وہاں پریس کانفرنس کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے جی بڑی کرپشن ہوئی ہے, اور حامد سعید کاظمی نے 25,000 روپے فی حاجی کمیشن کھایا ہے. میرا خیال ہے تاریخ میں یہ ایک واحد واقعہ ہوگا کہ اپنے ملک کا سفیر اپنے ملک کے وزیر کے خلاف غیر ملک میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے. اور یہ دوسرا واقعہ ہے جی, حسین حقانی نے بھی تو ابھی یہی کہا ہوا ہے جی. نہیں, وہ تو اب کی ہے نا, مطلب اب وہ سفیر نہیں. سارے پیپل پارٹی کے ٹینیور میں جو یوسف زائی گیلانی یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جتنے بھی سفیر رکھے ہیں وہ سارے ایسے بھرتی کیے ہوئے تھے. دیکھیں نا, وہ سفیر بھرتی کرنا میرا کام نہیں ہے اور ان کی طرف سے میں کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا. لیکن حسین حقانی نے جو کچھ کہا بحیثیت سفیر نہیں کہا, اور جب اس نے کہا تو اس کے کتنے لتے لیے جا رہے ہیں. لیکن میرے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ بحیثیت سفیر وہ پریس کانفرنس کرتا ہے باقاعدہ میرے خلاف, سٹنگ ایمبیسیڈر سٹنگ منسٹر کے خلاف غیر ملک میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے, اور ہماری حکومت اس کی ایکسپلینیشن کال کرنا تو دور کی بات ہے, وہ کانٹریکٹ اس کا ختم ہوتا ہے تو اس کو ٹل فردر آرڈر ایکسٹینشن دے دیتی ہے. پھر تو آپ نے صحیح کہا جی, زرداری صاحب نے دوستی نبھائی ہے, وفا کی ہے, میں بھی وفا کروں گا. نہیں, زرداری صاحب کے علم میں جب میں لایا, انہی دنوں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں کھڑے ہو کے میں نے جب کہا کہ جی
اس قدم سے کم از کم مجھے پتہ چل رہا ہے کہ مجھے کس کا مقابلہ کرنا ہے، تو زرداری صاحب نے فوراً ایکشن لیا اور حکم دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کے علم میں نہیں تھی یہ بات اس طرح سے. پھر اس کو واپس بلا لیا. کاظمی صاحب کہ جی ایک زرداری صاحب جیسا پولیٹیشین اور اس کو اتنا بڑا ایشو سموٹو لیا گیا ہے اور لوگ میڈیا سارا کچھ اس میں اتنا ہائپ کریٹ ہو گیا ہوا ہے اور وہ پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا اور اس کو پتہ نہ ہو کہ جی میرا امبیسڈر وہاں کیا کر رہا ہے، میرے سٹنگ میری پارٹی کے ایم این اے کے خلاف منسٹر کے خلاف یہ اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے امبیسڈر اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو پتہ. میں ان کی طرف سے ظاہر ہے کہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس وقت اتنی گرد اڑ رہی تھی. ادھر جناب افتخار چودھری صاحب ماشاءاللہ جس طرح ہر وقت وہ دربار لگائے بیٹھے ہوتے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی معلوم ہے، تو وہ تمام صورتحال. اور پھر ادھر میڈیا کی طرف سے جناب بارش ہو رہی ہے الزامات کی، ادھر اپوزیشن جو ہے اس کا بھی معاملہ ایسا ہے، ادھر سے عدلیہ کی طرف. اور معاف کیجئے میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کس چکی کا آٹا کھاتے ہیں اور کس نلکے کا پانی پیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جس کو بھی طاقت ملتی ہے نا وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. پولیٹیشین کو ملتی ہے تو وہ، بیوروکریٹ کو ملتی ہے تو وہ، جوڈیشی کو ملتی ہے تو وہ، یہ میڈیا کو ملتی ہے تو وہ، اور معاف کیجیے مولوی کو ملتی ہے تو وہ، کوئی بھی آپے میں نہیں. اچھا جو جس چیف جسٹس کے بارے میں ابھی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سابق چیف جسٹس صاحب کو کہ جی شرم کرو شرم کرو، تو اسی چیف جسٹس کو بحال بھی تو آپ کی گورنمنٹ نے کیا ہے، آپ ہی کے پرائم منسٹر نے کیا تھا. اگر وہ ایسا تھا تو کیوں اس کو بحال کیا گیا؟ مطلب یہ کہ وہ تمام چیزیں چونکہ مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں تو میں اس کے بارے میں کچھ کروں گا. آپ جب پھر آپ دیکھیں آپ منسٹر، آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں اور ایسی اگر کوئی موومنٹ آ رہی ہے جس کا نیشنل انٹرسٹ ہے، مطلب ہر بندہ اس میں ڈسٹرب ہے نا. یہ دیکھیں اگر ایک منسٹر بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا اور اس کو ٹریپ کر دیا جاتا ہے تو ایک عام آدمی کی تو مطلب جاوائی کوئی نہیں ہے. میں آپ کی تائید کرتا ہوں. اچھا کرنٹ پالیٹکس، ایک سوشل میڈیا پہ بھی اور پولیٹیکل پارٹیز بھی دونوں، مسلم لیگ نون اور عمران خان، ڈیل 4 بندوں کا نام، ڈاکٹر عاصم، ایان علی، شجیل میمن اور حامد سید قاسم. نورا کشتی ہے، ڈیل ہوئی ہے اور پاناما پہ ڈیل ہوئی ہے. 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیل جب ہوتی ہے تو اس صورت میں ہوتی ہے جب کہ کیس ابھی کسی کو پھنسایا جا رہا ہو اور پھر ڈیل ہو جائے تو وہ کیس جو ہے وہ بگاڑ دیا جائے اور ختم کر دیا جائے. مجھے تو کنوکشن ہو چکی تھی، اگر ڈیل ہوئی ہے تو میں اس ڈیل کا حصہ نہیں ہو سکتا. اگر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے ہائی کورٹ نے ایکوٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ نون لیگ کے کہنے پہ دیا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر یہ سیدھا سادہ عدلیہ پر بات ہے، مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا نہیں ہے. میری کنوکشن کے بعد اگر کیس چل رہا ہوتا نا اور جناب درمیان میں کیس چلتے چلتے یکدم ایف آئی اے والے جو ہے وہ جو کر لے لیتے اور کہتے، پچھلے سال میری کنوکشن کے فیصلے سے پہلے ظاہر ہے کہ جب کیس چل رہا تھا اس وقت لاسٹ سٹیپ یہ تھا کہ آئی اوز پیش ہوئے، انہوں نے بیان دیا، جو بیان دینا تھا دے دیا. میرے وکیل نے تینوں سے ایک ہی سوال کیا کہ جی آپ نے سب کچھ بتا دیا لیکن میرے موکل حامد سعید کاظمی کے خلاف جو ثبوت ہیں اگر کوئی آپ کے پاس ہے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا. اگر وہ کہیں پریس کانفرنس کر رہے ہوتے، کوئی ٹاک شو کر رہے ہوتے، کوئی چھوڑنے کی کوشش کرتے، عدالت میں کھڑے تھے اور ان سے سیدھا سادہ بلیک اینڈ وائٹ میں سوال تھا ثبوت پیش کریں، تو انہیں ماننا پڑا. انہوں نے عدالت میں جج کے سامنے تسلیم کیا کہ ہمارے پاس حامد سعید کاظمی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا یہ ہے پچھلے سال کی بات. اس سے پہلے ایف آئی اے نے جو چالان پیش کیا، اگر آپ چاہیں گے تو اس پروگرام سے فارغ ہو کے میں آپ کو اس چالان کی کاپی بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. جو چالان پیش کیا ہے اس چالان میں ایف آئی اے نے لکھا ہے کہ حامد سعید کاظمی کے خلاف ہمارے پاس ابھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو کوئی
جو مجرم قرار دیا جا سکے, سزا دی جا سکے. لیکن ایک شخص ہے احمد فیض, وہ مفرور ہے, اشتہاری ہے, وہ پکڑا جائے گا تو کچھ پتہ چلے گا. اچھا, احمد فیض کون صاحب تھے؟ احمد فیض ایک شخص تھا جس کو زبردستی میرا فرنٹ مین ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. احمد فیض بھی 2.5 سال پہلے گرفتار ہو گیا اور میرے خلاف کوئی چیز اس کے بعد بھی سامنے نہیں آئی. اب چالان میں لکھا ہے کہ حامی سید کاظمی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں, احمد فیض گرفتار ہوگا تو سامنے آئیں گی چیزیں. وہ گرفتار ہو گیا اور پھر بھی میرے خلاف کوئی چیز سامنے نہیں آئی, تو کیا ایف آئی اے نے خود گواہی نہیں دی کہ میرے خلاف ان کے پاس کچھ نہیں ہے؟ اور وہ چالان بہت پہلے کا ہے, کئی سال پہلے کا ہے. اس کے باوجود بھی جو کورٹ ہے اس نے آپ کے اس نے مجھے کنوکٹ کیا. وہ کیوں کیا؟ یہ میرے خلاف جو کنوکشن کا فیصلہ ہے, وہ فیصلہ پڑھ کے پتہ نہیں چلتا مجھے کس چیز کی سزا ملی. اسی فیصلے کی بیس پہ آپ نے ہائی کورٹ میں ظاہر ہے وہ اپیل کی. چلیں اس پہ قاضی صاحب بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر اس چالان کی روشنی میں بے گناہ ثابت ہوا, اور وہ کئی برس پہلے کی بات ہے. تو ڈیل تو آج کل ہوئی ہوگی, اگر ہوئی ہوگی تو. اب اتنا پہلے جو چالان میں لکھ دیا انہوں نے کہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں, وہ بھی کیا کسی ڈیل کا نتیجہ تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. اس میں جو لکھا گیا تھا وہ تو یہ کہ آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے. احمد فیض پکڑا جائے گا تو کوئی ثبوت ملے گا. 2.5 سال پہلے احمد فیض بھی پکڑا گیا اور اس سے بھی یہ کوئی ثبوت حاصل نہ کر سکے, کم از کم میرے خلاف نہ کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایف آئی اے کا اپنا چالان بتا رہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, اور وہ چالان آج کی چیز نہیں ہے, چالان تو برسوں پہلے پیش ہوا ہے. ویلڈ پوائنٹ ہے جی. تو اسی کی بیس پہ آپ ابھی ہائی کورٹ میں گئے, اور ہائی کورٹ سے مجھے ایکویٹل ملی. اور پھر ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ہائی کورٹ کے جسٹس نے بڑی مہربانی کی. اس نے ایف آئی اے والوں سے یہ تک پوچھا کہ حامی سید کاظمی کے خلاف یہ جو دفعہ لگائی ہے یہ کس بنیاد پہ لگائی ہے؟ سارا کیس میرے سامنے ہے. تو دیکھیں نا, اگر قتل نہ ہوا ہو تو 302 کیسے لگ سکتی ہے؟ تو جج نے کہا کہ مجھے پہلے یہ بتائیے یہ دفعات جن کے تحت ان کو سزا دی جا چکی ہے, یہ دفعات ان پر لاگو کیسے ہوتی ہیں؟ کوئی جواب نہیں تھا. پھر بھی مجھے سزا سنا دی گئی تھی. آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل کا حصہ نہیں ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, اگر ڈیل کا حصہ ہوتا تو پھر اگر ایسا ہے تو اس کا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ نے مسلم لیگ کے کہنے پر مجھے ایکوٹ کیا ہے, اور جن بنیادوں پہ ایکوٹ کیا ہے وہ چالان جس میں انہوں نے مانا, آئی اوز کے بیانات جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں, وہ تو برسوں پہلے دیے جا چکے ہیں. اوکے, اچھا قاضی صاحب, ایک عام آدمی تو یہ گلا کر دے کہ جی مجھے نجائز سزا ہوئی. ایک بندہ پاور میں ہوتا ہے. زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جی مسلم لیگ نون شریف برادران کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آئے گا کورٹ میں, ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. پاسٹ ہسٹری میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جن کو کبھی سزا نہیں ہوئی, سزا پیپل پارٹی والوں کو ہوتی ہے, اور وہ خود بھی 11 سال بقول ان کے کہ جی میں نہ کرتا گناہوں کی سزا. آپ کے ساتھ یوسف صاحب گیلانی کے ساتھ, تو جب یہ 5 سال اقتدار میں رہے, فیڈرل میں بھی سندھ میں بھی, ابھی یہ 5 سال ابھی بھی سندھ میں ہیں, تو یہ اس سسٹم کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ الزام تو ہر ایک پہ آ سکتا ہے. آج کل میاں نواز شریف صاحب جب یہ سی پیک کے جلسوں میں خطابات فرماتے ہیں, آپ نے اکثر سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ جی میں حیران ہوتا ہوں پچھلی حکومتوں نے کبھی عوام کا درد محسوس نہیں کیا اور یہ مسائل حل نہیں کیا, اور میں آیا ہوں میں نے کیا ہے. تو عوام بھی بھول جاتے ہیں, وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی پہلے اقتدار میں رہے. پچھلی حکومتوں کو الزام دیتے ہوئے اپنے آپ کو وہ اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں. وہ بھی تھے, یہاں تو ہمارے ہاں یہ صورت ہے. اب دیکھیے نا, میں کسی کو الزام نہیں دیتا. یہاں جب جس حمام میں سب ایک جیسے ہوں تو اس میں پھر ایک بلیم گیم چلتی رہتی ہے اور اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. لیکن ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. ایک جگ سو پزل آپ ترتیب دے رہے ہوں, اس میں 1 2 3 پیس غلط لگ جائیں تو آپ اٹھا کے وہ صحیح کر سکتے ہیں. لیکن سارے پیسز غلط جگہ لگے ہوں تو ایک آدھ پیس ہٹا کے ٹھیک نہیں ہو سکتا, پھر ساری بساط پلٹنی پڑتی ہے. تو وہی پلٹ سکتا ہے نا جس کے پاس پاور ہوتی ہے. وہ کیوں پلٹے گا؟
वो अपनी पावर को धोखा देगा। नहीं, फिर वो उसको गिला करने का भी तो कोई हक नहीं है कि वो तो मैं गिला 11 साल गिला तो आप कर रहे हैं ना। नहीं, वो भी कहते हैं ना कि जी मैं 11 साल मुझे कैद रखा गया, मेरे खिलाफ बताएं सबूत क्या है। फिर वो क्यों गिला करते हैं कि जो मुझे 11 साल कैद में क्यों रखा गया है? अब उनकी तरफ से तो मैं जवाब नहीं दे सकता। आप तो कम से कम अपनी अभी आपके साथ जो ज्यादती हुई है, देखिए जी, मेरे साथ जो आप अगर ज्यादती- अभी अगर आप 2018 के इलेक्शन में अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आप विन करते हैं और आप फिर वफाकी वजीर बनते हैं, कम से कम आप अपना हिस्सा तो डालेंगे ना इसमें कि जी कम से कम ये जो जुडिशरी सिस्टम है, जो ये वोकला वाला सिस्टम है, जो मीडिया वाला सिस्टम है, जहां जहां करप्शन है, जहां सिस्टम ठीक नहीं है, तो मैं उसको ठीक करूंगा। गुजारिश है कि जब मेरे खिलाफ ये सब कुछ हुआ, और ये भी मैं बताता चलूं कि मेरे खिलाफ सुओ मोटो सिर्फ अखबारी खबरों और कॉलम्स और इन चीजों की बुनियाद पर लिया गया, कोई सबूत नहीं था मेरे खिलाफ। जाहिर है कोई सबूत होता तो पेश होता ना अदालत में, कोई सबूत। अच्छा, आमतौर पर ये कहा जाता है ना कि कोई सबूत नहीं मिला, तो लोग कहते हैं हाँ जी यहाँ सबूत मिलता कहाँ है और ये है वो है। मैं अर्ज करूंगा मेरे खिलाफ सबूत के नाम पर कोई चीज पेश ही नहीं की जा सकी, यानी वो चीज सही है या गलत है वो तो बात का फैसला है ना। कोई सबूत के नाम पर कुछ पेश तो किया जाता। अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम लग रहा है, तो कहीं आग लगी है तो धुआं तो कम से कम होना चाहिए, शोले नजर ना आए। मेरे बैंक अकाउंट्स खंगाल लिए इन्होंने। मैं बता रहा था कि मेरे खिलाफ किस तरह तफ्तीश हुई। मैंने बेटी की शादी की, टोटल बिल उसका पे किया 13 लाख रुपए, जिसमें 3000 मेहमानों को वन डिश में मैंने अकोमोडेट किया था। 13 लाख रुपए में शादी वो कर देना, मेरा ख्याल है कि ये मेरा बड़ा कारनामा था। लेकिन FIA वालों को और कुछ नहीं मिला, तो वो 13 लाख रुपए का बिल लेके पहुंच गए अदालत में। जी काजी साहब से पूछे ये 13 लाख रुपए कहां से आए। इस तरह इन्वेस्टिगेशन हुई मेरे खिलाफ। मैंने उसके बाद वही, जब मैं अभी असेंबली में था, अभी केस चल रहा था, मैंने चाहा कि जिस तरह बाहर के ममालिक में वो डेफेमेशन के केस वो चलते हैं, तो अगर इस अंदाज से यहाँ पर कोई लॉ मेकिंग हो जाए, लेजिस्लेशन हो जाए, तो यहाँ पर ये ब्लेम गेम खत्म हो जाएगी। एक दूसरे पर झूठे इल्जाम आयद करना लोग छोड़ देंगे। और मैंने बहुत कोशिश की, और मैंने वहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री के कुछ दोस्तों से मिलके कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह भी कराई, लेकिन ऑल इन वेन वो बनवा नहीं सका। मैं किसी को भी काबिल कबूल नहीं था। जहां पर सियासत इसी अंदाज से चलती हो, इन्हीं बुनियादों पर खड़ी होती हो, इल्जामात की बुनियादों पर, वहां पर ऐसा कवानीन नहीं। अच्छा, ये जो आपका आज करप्शन वाला जो केस था, इसमें टोटल कितने बंदों के नाम थे? मतलब ये कि उसमें जो केस एक अहमद फैज आपने बताया, एक आपका, एक रोशकील का, एक राजा आफ्ताब, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। उन बेचारों को वहां हायरिंग के काम के लिए भेजा था। अब वो ऐसा शरीफ आदमी राजा आफ्ताब, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सारी सर्विस उनकी इस्लामाबाद की, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी। जब रिटायर होता है बंदा, तो उसके पास इस्लामाबाद तो दूर की बात है, अपने आबाई इलाके गुजरात में भी जाती घर नहीं है जहां रह सके। आज तक किराए के मकान में वो बंदा ठहरा हुआ है। अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। अच्छा, राव शकील, उनके जाहिर है कि उनके क्या एसेट्स हैं, क्या है, उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन वो जाहिर है कि अच्छा, वो कहते हैं कि उनके आबाई जमीनें हैं, और उनको जो शुरू में अलॉट हुई थी पार्टीशन के बाद उनके वालिद के नाम, वो उनकी जायदाद है, जिसको खामखा इम्प्लीकेट करने की कोशिश की जा रही है। ये अब अदालत और वो बेहतर जानते हैं, उन्होंने मुझे ये बताया है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। अच्छा, अभी ये जो डिसीजन हुआ इसमें सिर्फ आप बरी हुए? नहीं, क्योंकि सबूत किसी के खिलाफ भी नहीं। अच्छा, रोशकील भी हो गया और राजा सबकी हो गई, वो भी सारे हो गया। अगेन ये माजरत हमारी होती है, ये ब्रेक का हमारी मजबूरी होती है जी। नाज़रीन, टाइम और शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। करंट चीफ पॉलिटिकल स्टेटस, इलेक्शन 2018 में या पहले देख रहे हैं? न घोड़ा दूर न मैदान। हमारी आदत है सुबह डिसीजन होना और सारी रात टॉक शो पे लगे रहेंगे, सुबह ये होगा, 5-7 घंटे ठहर चाहिए। अच्छा, पनामा का फैसला, आपकी अपनी प्रेडिक्शन क्या है? देखिए जी, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जिस तरह जरदारी साहब ने भी कहा है कि फैसले उनके खिलाफ नहीं आते, जिस तरह इमरान खान भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کو اپنا وقار بلند رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار ضرور کرنا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. یہ ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے پاکستان کی تاریخ کا, تو اس لیے کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. میں تو استخارہ کر کے بھی نہیں بتا سکتا. اچھا ڈاکٹر عاصم جی, 480 ارب روپے کی کرپشن, 50 لاکھ روپے کے مچل کے ضمانت ہو گئی, شرجیل میمن, اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ حضور میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں. میں جس حالات سے خود گزرا ہوں تو اس کو پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ دوں. نہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی زیادتی ہو رہی ہے جیسے آپ کے ساتھ؟ مجھے بالکل نہیں پتا. مجھے ان کی کیس کی جو ڈیلیکیسیز ہیں, جو ڈیٹیلز ہیں, ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. جو اخبار میں پڑھتے ہیں نا جی, کتنے بتایا آپ نے, 480 ارب کے قریب بتائی جاتی ہے. 5 کروڑ ایان علی کے تھے جی. خیر وہ ظاہر ہے 480 ارب کے مقابلے میں 5 کروڑ تو پیمنٹ ہے, کوئی اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ کہ مجھے ان مقدمات کی, ان الزامات کی, ان کے خلاف ثبوت کی کوئی تفصیلات معلوم نہیں ہے. جب تفصیل معلوم نہیں تو ظاہر ہے کہ میں نہ ان کو الزام دے سکتا ہوں نہ ان کی صفائی پیش کر سکتا ہوں. حسین حقانی, شارٹ کافی ساری چیزیں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کیونکہ وقت کبھی کبھی ملتا ہے تو ہم ساری چیزوں کو ٹچ کر سکیں. حسین حقانی نے کہا کہ جی یوسف گیلانی نے مجھے لیٹر لکھا تھا کہ جی آپ امریکن کو ویزے ایشو کر دیں. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس کی ساری وضاحتیں خود اپنے طور پر دے چکے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ حسین حقانی اس لیول کا بندہ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی کمنٹس کیا جائے. تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس لیول پہ جاؤں؟ میں تو آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں. خورشید شاہ کہتے ہیں جی وہ غدار ہے, تو وہ غدار اب ہوا ہے جب اس کو, یا اس وقت غدار تھا جس وقت اس کو زرداری صاحب نے سفیر اپوائنٹ کیا تھا, اس وقت وہ غدار نہیں تھا, اب غدار ہو گیا, یا آپ لوگوں کو, آپ کی پارٹی کے جو سربراہان ہیں ان کو یہ ججمنٹ ہی نہیں ہوتی کہ جی کون سا بندہ ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں یہ بعد میں غدار بن جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ تو مستقبل کا پتہ ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص وہ فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہوتا ہے. سیاست کے حوالے سے تو چلیے آپ الزام دے دیتے ہیں جی لوٹا ہے لوٹا ہے, لیکن سیاست کے میدان سے ہٹ کر اب آپ اس کو لوٹا تو نہیں کہہ سکتے. پھر آپ کبھی اس کو غدار کہیں گے, کبھی اس کو بے وفا کہیں گے, کبھی اس کو, یعنی آئی ایم ایٹ اے لاس آف ورڈز ٹو سے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جب اس نے کوئی غلط کام کیا تھا تو یا تو یہ پتا ہو کہ اس نے جو غلطی کی تھی وہ اپنے ان بڑوں کی کنسنٹ سے, ان کی اجازت سے, ان کے علم میں لا کے کی تھی, پھر تو آپ الزام دے سکتے ہیں. وگرنہ یہ سوچنا پڑے گا. اور پھر یہ کہ حسین حقانی صاحب کا جو بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں, جس طرح وہ ہر موقع پر ماشاءاللہ فائدہ اٹھا کر اور جمپ لگا کر کہاں سے کہاں پہنچے ہیں, اب یہ جمپ بھی مجھے نہیں پتا ان کو کہاں پہنچائے گی. یہ بھی سوچنے کی بات ہے آخر انہوں نے یہ کیوں کہا, ایسے وقت میں کیوں کہا جبکہ الیکشن قریب ہے. ایک بہت بڑا الزام آتا ہے اس کے ذریعے پیپلز پارٹی پہ. کس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں وہ؟ الزام تو نہیں ہے, یوسف صاحب نے کہا ہے میں نے لیٹر لکھا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس تمام صورتحال سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ڈیفینسو پوزیشن میں آئی نا, آئی ہے نا. تو ایسی بات کیا ان کو وہی ہوئی تھی کہ یہ وقت ہے جناب یہ ٹو ریویل آل دیز فیکٹس؟ اگر فیکٹ ہیں تو کیا آخر جو دور اقتدار میں جو کچھ بویا جاتا ہے جی وہ کاٹنا تو ہے نا جی. مطلب یہ کہ کاٹنا تو ہے, لیکن یہ کہ حسین حقانی اگر ہماری ٹیم کا حصہ ہے تو ایسی صورت میں پھر دکھ سکھ میں شریک ہوں گے نا. تو ایسی صورت میں وہ ہمارے پاؤں تلے زمین کھینچنے کی فکر میں کیوں ہے؟ کون ڈوریاں ہلا رہا ہے؟ اس پر بھی تو کبھی کوئی ٹاک شو کرے نا, لوگوں سے پوچھیں. اس کو کوئی وہی تو نہیں آئی ہوگی کہ جناب جی سب کچھ کہہ دو اس وقت یہی ٹائم میں. یہ تو آپ لوگوں جنہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا اور اس کی اہلیہ محترمہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہی ہیں اور سروسز پرووائڈ کرتی رہی ہیں, وہ پتہ ایڈوائزر تھی, ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ کے درمیان طلاق ولاق مت کروائیے سی. اچھا الیکشن جی,
بڑی اگریسو موومنٹ کے موڈ میں ہے زرداری صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لاسٹ جو الیکشن تھا یہ آروز کا الیکشن ہے اور الیکشن تھا، اب ان کو بتائیں گے لوگوں کو، لاہور والوں کو، کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے۔ دیکھیے کہ یہ بات تو بالکل سیدھی سی ہے، اور ہر ایک مانے گا کہ لاسٹ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی والے کمپین بھی نہیں کر سکے، جلسے کرنا ان کے لیے سیکیورٹی تھریٹس تھی، اور جو جلسہ نہ کر سکے، جو پبلکلی آ نہ سکے، اپنا پروگرام لوگوں کے سامنے نہ رکھ سکے، تو پھر وہ کیسے ووٹ لے گا؟ یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے۔ عمران خان تو جلسے کرتا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو گزر چکا اس کے بارے میں قیاس و گمان کی بات نہیں ہوگی نا، وہ تو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں۔ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جلسے نہیں کر سکی تھی، پبلک میٹنگز نہیں ہوئی تھی، عمران خان پھر رہے ہیں ہر جگہ، اور جناب میاں نواز شریف صاحب بھی ماشاءاللہ ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس فائٹنگ پوزیشن میں تھے ان کے لیے بھی پارٹی لیڈرشپ نہیں پہنچ سکی، اور وہ پبلکلی ان کے لیے ابھی حالات سازگار ہیں جو یہ زرداری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم ڈویژن لیول پہ اور موومنٹس کریں گے، بلاول بھی موومنٹ کرے گا، میں بھی کروں گا، تو ابھی سازگار ہیں حالات؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو پہلے ایک آپریشن ضرب عزم اور اب اس وقت رد الفساد جو ہے اس کے حوالے سے شاید ان کو یہ خیال ہے کہ اب جو ٹیررسٹ ہیں ان کو اتنا فری ہینڈ نہیں ملے گا کہ وہ ان کے لیے زیادہ مسائل پیدا کر سکیں۔ اوکے، تو آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے؟ سیاست تو کمبل ہوتی ہے نا، کمبل ہوتی ہے، تو آپ کس حلقے سے جی؟ یہ اب اٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ۔ ظاہر ہے کہ اس میں میں اپنی طرف سے تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا پریفرنس جو ہے یا تو میری پریویس کانسٹیٹوئنسی ہوگی، یا اگر حالات سازگار ہوتے ہیں تو پھر اپنا گھر ہونا چاہیے جہاں پہ ہونا چاہیے۔ جی قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا کہ ہمارے ویورز کو جو یہ ڈاؤٹ سے، وہ میڈیا جو کہتا رہتا ہے جی وہ کہتا رہتا ہے، تو وہ آپ کی زبان سے جو چیزیں لوگ ڈائریکٹ سنیں گے تو وہ میڈیا کا گلہ بھی ختم ہو جاتا ہے نا کہ جی میں کچھ لکھ دوں یا میں کچھ کہہ دوں اپنی طرف سے، اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک اور حقیقت ہوتی ہے جی۔ لیکن ایک بات بتاؤں میں، جب میرے خلاف یہ کیس شروع ہوا، یہ میرا گھر جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس گھر کو میڈیا میں ہائی لائٹ کیا گیا، یہ کرپشن کے پیسے سے محل بنا ہے۔ میں 2006 میں یہاں شفٹ ہو گیا تھا، 2008 میں الیکشن ہوا، 2010 حج کرپشن کے معاملات چلے، اور اس وقت یہ اس گھر کو کے فوٹیج دکھائے گئے، جناب یہ کرپشن کے محل، اور ان لوگوں نے دکھائے جو الیکشن سے پہلے یہاں پریس کانفرنسز اٹینڈ کر چکے تھے۔ چلیں، یہ بھی اگین گورنمنٹ کے ذمہ ہی آتا ہے کہ جی جو جوڈیشری کا جو پولیٹیشین ہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اس کو ٹھیک کریں نا جی، ہوپ کہ جی آپ نیکسٹ الیکشن میں جی ون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، اور آپ اپنا حصہ ڈالیں جی، کنٹریبیوٹ کریں چیزوں کو ٹھیک کرنے میں۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ۔